बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। घर का राशन खत्म होने को है, कल भी दोनों खाली हाथ घर लौटे हैं। ये कह के कोई काम धंधा नहीं चल रहा, अल्लाह खैर ही करे अब तो, वरना जिस किस्म के हालात चल रहे हैं मुझे तो लगता है कि जल्द ही हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने होंगे। नजमा भाभी दाल में कंकड़ चुनते हुए मुसलसल बोले जा रही थी। अरे भाभी, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि घर अपना है। ससुर जी जाते जाते इतना एहसान कर ही गए हैं कि 5 मरले का घर लेकर इसमें ये 3 कमरे डाल लिए, वरना यकीन करें आज तो हम सड़क पर होते। नबीला भाभी ने भी बर्तन धोते धोते कलाम में अपना हिस्सा डाला था। रहमत बीबी ने इन दोनों को तंदही से घूरा था, मगर वहां परवाह किसे थी। कौन सा इन दोनों में से किसी एक को भी सास से डर लगता, जो वो इनके घूर के देखने से ही खामोश हो जाती। खाक एहसान करके गए, कौन सा एहसान, कहाँ का एहसान, बल्कि दिया ही क्या है ससुर जी ने अपने बच्चों को, सिर्फ ये 3 कमरों पर मुश्तमिल घर। बीबी, सिर्फ घर ही जरूरत नहीं होता, जिंदा रहने के लिए मजीद 100 चीजों की जरूरत होती है, जिनके लिए पैसे चाहिए होते हैं। मगर वो तो जो रुपए कमाते थे बिस्मिल्लाह करके इससे वक्त सारे उड़ा भी देते थे। अब सिर्फ 5,000 की तो इनकी जोजा मोहतरमा की दवाइयाँ आती हैं। नजमा बाजी ने एक नजर अम्मा जी को देखते हुए फिर से जहर खुंदा लहजे में कहा था। इस बार रहमत बीबी ने माथे पर बल लिए कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि चारपाई में उनके पैर दबाती पलवशा ने उनको इशारे से कुछ भी कहने से रोक दिया था। अब अल्लाह ही हाफिज है हमारा, तो कल तो बच्चों की ट्यूशन और फीस की तारीख भी है, कहीं इनको भी घर वापस न भेज दिया जाए स्कूल से कि जाओ और फीस लेकर पैसे लेकर आओ। बर्तन सारे धुल गए थे जब नबीला ने एक आखिरी लुकमा दिया था और फिर दुपट्टे से हाथ पोंछते अपने कमरे में चली गई थी। गुस्से से सर झटकते हुए नजमा ने भी दाल की प्लेट हाथ में उठाई थी और किचन की जाने बढ़ गई थी। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कोई नौकरी शुरू कर लूँ मैं भी, कम से कम आपकी दवाइयों के पैसे तो दे सकूंगी, वरना भाभी का रवैया तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आसमान को घूरते हुए पलवशा ने खोए खोए से लहजे में कहा। नहीं, तुम क्यों नौकरी करोगी, औरत को अल्लाह ने पर्दे में और घर पर रहने का हुक्म दिया है, और कमाने के लिए 2-2 मर्द हैं ना घर पर, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। और खूब जानती हूँ रियाज और फयाज दोनों अपनी बीवियों को अच्छे खासे पैसे देते हैं। अब देखना कल स्कूल ट्यूशन की फीसों के पैसे भी निकल आएंगे और राशन के भी, मगर मेरी दोनों बहुओं के पेट में दर्द सिर्फ इन 5,000 रुपयों की वजह से होता है जो मेरे अपने बेटे मुझे देते हैं। अरे गजब खुदा का, आजकल की औरतों को हो क्या गया है। क्या एक इंसान अपनी माँ को भी पैसे नहीं दे सकता? यकीनन दे सकता है, इस माँ को पैसे जिसने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला। मैंने तो कभी इनकी किसी बात पर एतराज नहीं उठाया, मगर मेरे बेटों की मुझसे मोहब्बत ही इन दोनों को कांटे की तरह चुभती है। और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी नौकरी करने की, आराम से घर में रहो। BA मुकम्मल कर चुकी हो और रिश्ते भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसी साल कोई मुनासिब रिश्ता देखकर तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी कर लूंगी इंशाल्लाह। रहमत बीबी ने कतई लहजे में जवाब दिया था और वापस चारपाई में लेटते हुए आंखों पर बाजू रख दिया था। अम्मा, वो सब तो ठीक है, मगर मैं खुद भी घर पर रह रहकर और यही ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। घर से बाहर जाऊंगी तो जरा ध्यान बढ़ जाएगा मेरा, दिमाग को भी कुछ सुकून मिलेगा। अब की बार उसकी बात किसी हद तक अम्मा जी को दुरुस्त भी लगी थी कि इन दोनों बहुओं की वजह से उनकी बेटी को और साथ ही साथ उनको भी कितने ताने सुनने पड़ते हैं, और दोनों बहुएं कोई भी ताने देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। अच्छा चलो ठीक है, मगर मेरा फैसला आखिरी फैसला नहीं है। तुम्हारे भाई आएंगे तो उनसे भी बात कर लेना, फिर होगा वही जो वो दोनों चाहेंगे। अम्मा जी ने जवाब दे दिया था, जिस पर पलवशा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया, क्योंकि वो जानती थी कि अम्मा जी खुद मान गई हैं तो अब वो लाजमी अपने बेटों को भी मना ही लेंगी। अरे अब क्या घर की औरतें कमाने निकलेंगी? ना बाबा ना। रियाज इसको फौरन इनकार कर दे, आजकल हालात बड़े खराब है। शादी की उम्र है इसकी, जवान लड़की है, कल को कोई ऊंच नीच होगी तो इससे शादी कौन करेगा फिर। वो सब रात के खाने के लिए बैठे थे। रियाज और फयाज भी दोनों दुकान से आ चुके थे जब पलवशा ने नौकरी की बात की थी, और इसकी बात करने की देर थी कि दोनों भाभियों ने इतराजात के पहाड़ उठा दिए। हाँ रियाज भाई, बड़े भाभी ठीक कह रही हैं, आजकल के दौर में लड़के लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। इनको नौकरी की इजाजत देकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने के वाला काम है। छोटी भाभी ने भी खाने से हाथ रोककर नजमा भाभी का साथ देना जरूरी समझा था, जबकि रियाज और फयाज दोनों तसल्ली और सुकून के साथ खाना खा रहे थे। आप दोनों हम बहन भाई के मामलात में ना बोलें तो बेहतर है, हम अच्छे से जानते हैं कि क्या फैसला करना है और क्या नहीं। रियाज ने सख्त लहजे में बीवी और भाभी से कहा था, जिन्होंने गुस्से से लब भींच लिए थे। क्या हुआ गुड़िया, बेटा कुछ चाहिए तो भाइयों को बोलो, हम किस लिए हैं, ला कर देंगे सब कुछ। या किसी ने कुछ कहा है तुमसे?
اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو وہ بھی ہمیں بتاؤ۔ ریاض بھائی نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی نے کچھ کہا ہے۔ بھائی میں کچھ غلط نہیں کرنے جا رہی اور نوکری کرنا کوئی بری بات تو نہیں۔ آج کل تو ہر شعبے میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ میں گھر میں تنگ پڑ جاتی ہوں، یہاں ویسے ہی فارغ پڑے رہنے سے بہتر ہے میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں، میرا دھیان بھی لگ جائے گا اور ساتھ ساتھ میرے ہاتھ چند پیسے بھی آ جائیں گے۔ دونوں بھابھیوں کی باتوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پلوشا نے اپنی امید بھری نظروں سے دونوں بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر گھر میں فارغ بیٹھ بیٹھ کے تھک گئی ہو تو ہمارا ہاتھ ہی بٹا دیا کرو کاموں میں۔ سارا دن سوئی پڑی رہتی ہو، ایسے میں تو بور ہوگی نا، اور کیا ہوگا، تم گھر پہ بور ہی ہوگی۔ نجمہ بھابھی نے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ بس بھی کر دو، کتنا جھوٹ بولو گی، مزید نجمہ کام کرتی ہے۔ میری بیٹی صبح بھی، اس نے بھی تم سے پہلے اٹھ کر مشین لگائی تھی اور تم لوگوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے یہ کپڑے دھو کر فارغ ہو چکی تھی۔ اماں نے حساب برابر کیا تھا۔ آپ دونوں پلیز بعد میں بحث کر لینا، ابھی مجھے اس سے بات کرنے دیں۔ ریاض نے سخت لہجے میں اماں جی اور اپنی بیوی دونوں کو تنبیہ کی تھی۔ ویسے بات تو غلط نہیں ہے، اتنی محنت سے پیسے جمع کر کے اس کو BA کروایا، اب اگر یہ اس ڈگری کو استعمال میں لانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ دنیا بھر کی لڑکیاں آج کل نوکریاں کر رہی ہیں، کیوں اماں آپ راضی ہیں میری بات سے؟ بات مکمل کرتے ہوئے ریاض نے اماں جی سے تائید چاہی تھی۔ اپنی طرف سے تو میں نے صبح ہی اجازت دے چکی تھی، بس میں نے کہا تھا کہ رات کو بھائیوں سے بھی پوچھ لینا، حتمی فیصلہ ان کا ہی ہوگا۔ اب تم نے بھی اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہے، کر لے نوکری۔ اماں جی نے لسی کا گلاس اٹھاتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ نجمہ اور نبیلہ بھابھی دونوں کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ جی فیاض صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ریاض جو کہ سب سے بڑا تھا، اس نے چھوٹے بھائی فیاض سے بھی پوچھا تھا۔ بھائی جان آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ یہ کہتے ہوئے فیاض نے بھی اجازت دے دی تھی۔ ہماری رائے کی تو کسی کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں، سالن کی پلیٹ کو غصے سے دھکیلتے ہوئے نجمہ بھابھی نے اونچی آواز میں کہا تھا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ نبیلہ بھابھی نے ایسا کرنے کی جرات نہیں کی تھی، مگر چہرہ ان کا بھی غصے سے لال ہو چکا تھا۔ بہت شکریہ بھابھی، پلوشا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر ریاض نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تو بتاؤ نوکری کیا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ بھائی آج میری اپنی دوست سمن سے بات ہوئی تھی، وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے، بس اسی نے بتایا کہ اس کو اسکول میں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، کل وہیں جاؤں گی انٹرویو کے لیے۔ پلوشا نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ جواب دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ پاک کامیاب کرے تمہیں، ریاض بھائی نے کہا تھا، جس پر اماں سمیت فیاض اور خود پلوشا نے بھی آمین کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی ایک خواہش اس کی پوری زندگی ختم کر دینے والی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اگلے دن وہ نوکری مل گئی تھی۔ اپنی گلی سے 2 گلیاں آگے وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا جس میں انگلش، اردو اور معاشرتی علوم کی ٹیچر کی ضرورت تھی۔ بلا شبہ وہ اس نوکری کے لیے بالکل موزوں تھی، لیکن وہ پہلے بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے بچوں کو پڑھانے کا کافی تجربہ ہو چکا تھا، اور اب تو وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے تمام کلاسز میں بچوں کی پسندیدہ ٹیچر بن چکی تھی۔ اسکول جاتے ہوئے واقعی وہ تمام پریشانیوں سے آزاد ہو چکی تھی، اس نے اپنے آپ کو مکمل بچوں کے ساتھ مصروف کر لیا تھا۔ یہ اس کا 3را مہینہ تھا جب اچانک ہی کبھی بھی کسی بھی وقت اس کے پیٹ میں درد کی شدید لہریں اٹھتی۔ پہلے تو وہ پھر بھی پین کلر کے استعمال سے درد قابو میں آ جاتا، مگر اب تو آہستہ آہستہ وہ درد برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آج بھی وہ درد کی شدت سے تڑپتی اسکول سے جلدی چھٹی لے کر آ گئی تھی۔ اماں کو وہ صحیح بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس سے اس نے صرف ان سے یہی کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو بس جلدی چھٹی لے کر آ گئی آرام کی غرض سے۔ مگر اب کمرے میں آتے ہی درد کی شدت سے اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل کر پیلا پڑ چکا تھا۔ پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے وہ درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اچانک سے کچھ چونک سی گئی تھی۔ وہ حیرانگی کے عالم میں اس نے پیٹ کو دیکھا جو بہت پھولا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو ایک سلم سمارٹ سی دکھنے والی لڑکی تھی، مگر اب اچانک پیٹ کا اس طرح پھول جانا اسے پریشانی میں ڈال گیا۔ حالانکہ وہ کچھ دنوں سے اس بات کو محسوس بھی کر رہی تھی کہ اس کا پیٹ پھولتا جا رہا ہے، مگر اس نے یہی سوچا کہ شاید سٹاف روم میں باقی ٹیچرز کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کے دوران معمول سے زیادہ کھانے کا نتیجہ ہے۔ مگر اب اس وقت خود کو غور سے دیکھنا اسے پریشانی میں ڈال گیا۔ کیا کروں، اماں کو بتاؤں؟ اس نے خود ہی اپنی پریشانی کے عالم میں سوچا۔ نہیں، پہلے ہی بھائی کی کمائی میں سے بمشکل ان کی دوائیوں کا خرچہ پورا ہوتا ہے، میں بھی اپنی تکلیف کا بتاؤں گی تو اماں تو اور پریشان ہو جائیں گی۔ اسے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے سوچا تھا، مگر اس کی درد کی شدت سے ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ مزید اس درد کو اور سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے نیند کی گولی پانی کے ساتھ حلق سے اتاری اور اس کے بعد بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ سوچوں کے سمندر میں غرق اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ اس پر آنے والی قیامت کا ایک چھوٹا سا اشارہ تھا جو آگے جا کر اس کی زندگی یہاں تک اس کا سب کچھ چھیننے والا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے پیٹ میں اٹھنے والی درد کی لہروں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وہیں اس کا پیٹ بھی اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اب اسے شک کی نگاہوں سے سب دیکھنے لگے تھے۔
غیر تو غیر، اب تو اس کی اپنی سگی ماں اور دونوں بھائی بھی اس پر شک کرنے لگے تھے۔ آج بھی درد کی شدت سے وہ پڑھانے نہیں گئی۔ صبح ناشتہ کرتے ہی ایک پین کلر کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند تھی جب اس کے کانوں سے نجمہ بھابی کی آواز ٹکرائی تھی۔ کہا بھی تھا میں نے کہ مت کرنے دو اسے نوکری، حالات خراب ہیں، جوان جہاں لڑکی ہے، مگر تم لوگ کہاں میری بات مانتے تھے۔ اب بھگتو اور پالتے رہو اس غلیظ لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کی ناجائز اولاد کو بھی۔ نجمہ بھابی کو تو موقع ہی مل گیا تھا، جو وہ غصے سے ہاتھ ہلا ہلا کر بول رہی تھی۔ ریاض اور فیاض دونوں بھی کام وام چھوڑ چکے تھے، شدت غصے سے انگارہ آنکھیں لیے باہر صحن میں موجود تھے، جبکہ اماں بھی دونوں ہاتھوں میں سر گرائے خاموش بیٹھی تھی۔ جی بھابی، یہاں ہماری سنتا ہی کون ہے؟ ہماری بات نہ ماننے کا ہے، اب یہی نتیجہ ہے۔ ذرا گھر سے باہر نکل کر دیکھیں، ہم سب پر تھو تھو کر رہے ہیں لوگ۔ سامنے والی روبینہ باجی کل چھت پر سب عورتوں کا مرچ مسالہ لگا کر بتا رہی تھی کہ پلوشہ امید سے ہے، جبکہ شادی تو دور، ابھی تو اس کا نکاح تک نہیں ہوا۔ بھائی مجھے تو اتنی شرمندگی ہوئی کہ کچھ بھی کہے بغیر میں اس کی نظروں سے بچ کر نیچے آ گئی۔ اب تو گھر سے باہر بھی جاتے شرم آتی ہے۔ نبیلہ بھی ان دونوں بھابیوں کو مزید غصہ دلاتے ہوئے بولی تھی، تمہیں کیوں شرم آ رہی تھی؟ شرم تو اس ذلیل عورت کو آنی چاہیے جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد بھی ابھی تک کمرے میں پڑی آرام فرما رہی ہے۔ نجمہ بھابی نے جواب دیا، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ نبیلہ بھابی میں مزید زہر اگلتی، گیٹ سے ایک ادھیر عمر عورت سلام کرتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام آنٹی، آئیے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ نجمہ نے فوراً ہاتھ میں پکڑ کر جھاڑو زمین پر پھینکا اور ان سے گلے ملنے کو اٹھی تھی۔ ارے میں پورے محلے سے کیا سنتی آ رہی ہوں پلوشہ کے بارے میں، کیا وہ سچ میں امید سے ہے؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی تو ابھی تک شادی۔ بظاہر نجمہ کے قریب کھڑی وہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ ریاض اور فیاض جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے وہ ان کی زبان سے نکلے ایک ایک لفظ سن چکے تھے۔ کیا پوچھنے آئی ہیں آپ؟ مجھ سے بات کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو بھی۔ ریاض تو جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا، بڑ وقت ہی فیاض نے اسے سختی سے دبوچ لیا۔ انہیں تو پتا نہیں وہ اس وقت آنٹی کا کیا حشر کر ڈالتا۔ دفع ہو جاؤ منحوس مارو، ایک تو برے کام کرو، گناہ کے کام کرو اور اوپر سے دوسروں کو ہی مارنے دوڑتے ہو۔ ان سب پر لعنت بھیجتی آنٹی وہاں سے چلی گئی۔ صرف یہی نہیں، پورا محلہ ہمارے بارے میں یہی بکواس کر رہا ہے، کس کا منہ بند کروائیں گے آپ؟ نجمہ لڑاکی عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی، سب کا منہ بند کرتا ہوں ابھی دیکھنا تم سب جو چاہتے ہو، خاص طور پر تم وہی کروں گا میں، تاکہ تم سب کا منہ بند ہو جائے۔ غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے ریاض نے کہا تھا اور پھر فیاض کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دونوں خطرناک ارادوں کے ساتھ پلوشہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ رکو فیاض، ریاض کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہاتھ مت لگانا اسے۔ اماں ہوش میں آتے ہی ان کے پیچھے جاتے ہوئے چلائی تھی، مگر ڈر کے مارے پیلا پڑتا چہرہ لیے نبیلہ بھی ایک نظر نجمہ کو دیکھتی اس جانب بھاگی تھی جہاں وہ دونوں بھائی اپنی بہن کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر چکے تھے۔ بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ریاض اور فیاض کو اپنے سامنے موجود پاتے ہی پلوشہ بنا ان کے تیور دیکھے نکاح زدہ آواز میں دھیرے سے بولی، تکلیف؟ ذلیل عورت، تکلیف تمہیں اس وقت نہیں ہوئی جب یہ گناہ کر رہی تھی، تکلیف تمہیں اس وقت نہیں ہوئی جب اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کی بھی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی، مگر اب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ بتاؤ کس کا گناہ اپنے اندر پال رہی ہو تم، بتاؤ ہمیں۔ ریاض نے کہتے کہ اس پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی جو پہلی شدت درد سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو، کون ہے وہ شخص؟ بتاؤ ورنہ جان سے مار دیں گے تمہیں۔ فیاض نے اس کے سر اور کمر پر مکوں کے وار کیے تھے جس کے باعث وہ کمزور جان اب ایک طرف کو ڈھلک کر تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس کے ناک سے بہتا خون کی ایک لکیر کی صورت میں اس کے گریبان کو بھی بھگو چکا تھا۔ سر پر لگنے والے ریاض کے بھاری ہاتھ کے وار سے اس کا سر پھٹ گیا۔ فیاض چھوڑے، اسے جان سے مارے گی کیا؟ نبیلہ خوف کے مارے منہ پر ہاتھ رکھے چلائی تھی، بھابی کچھ کریں، یہ دونوں تو اس کی جان لے لیں گے۔ جھالی دار کھڑکی کے سوراخوں سے اندر کا منظر دیکھتی نبیلہ نے اب کی بار نجمہ کو مخاطب کیا تھا جس کا خوف دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ ریاض فیاض چھوڑے اسے، بس کر دے، مر جائے گی وہ۔ نجمہ بھی اس بار چیخی تھی، بتاؤ کس کا گندا خون ہے یہ؟ ریاض نے بالوں سے پکڑ کے پلوشہ کی جھکی گردن کو اوپر کیا جو بمشکل ہی اپنی بند ہوئی تی آنکھوں کو کھول رہی تھی۔ میرے پروردگار گواہ ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرا رب گواہ ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ سب چاہے تو آپ سب رب کی عدالت میں فیصلہ سن سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ہی سرخرو ہوں گی۔ اس پروردگار سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرا پاک دامن ہوں۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے بمشکل ہی کہا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، اور اس کی آنکھوں کے بند ہوتے ہی فیاض نے اس کا پیٹ پر لاتوں کی بارش کر دی تھی، مگر حیرانی تو اس وقت ہوئی تھی جب اس کے جسم میں سے کسی بھی قسم کی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ بند آنکھوں اور بے جان جسم سمیت وہ خون میں لتھڑی زمین پر پڑی تھی۔ فیاض بس کر دو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ کہیں یہ مر جائے ہم پر پولیس کیس بنے، چلو جلدی سے اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ ریاض نے اس کے بے جان جسم کو بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے کہا تھا اور وہ دونوں باہر کی جانب بھاگے تھے جبکہ اماں جی بھی روتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔
ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ان کے پہنچتے ہی تمام ڈاکٹرز نے ان کو گھیر لیا تھا، جو خون میں لتھڑے وجود کو لیے چیختے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے اور پلوشا کو اسٹریچر پر ڈال کر فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ایک ڈاکٹر غصے سے ان کے پاس آیا۔ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ بتائیں، اور کیسے جاہل لوگ ہیں آپ جو اس بیچاری کو اتنی نازک حالت میں بھی اتنا مارا پیٹا ہے؟ ڈاکٹر غصے سے تیز لہجے میں بولا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں مت بتائیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور کیسے نہیں، ہم نے بہت اچھا کیا اس کے ساتھ، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ وہی کیا جو اسے بدکردار لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، امید سے تھی اور وہ بذات، جبکہ ہم نے اس کی شادی بھی نہیں کی۔ ریاض کے کہنے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر نے پوری قوت سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ جاہل لوگ، وہ امید سے نہیں تھی بلکہ اس بیچاری کے پیٹ میں رسولی تھی، جس وجہ سے اس کا پیٹ سوج کر پھولا ہوا تھا، جبکہ تم لوگوں نے اس کو اپنے 2 ٹکے کی غیرت کے لیے بنا کسی ڈاکٹر کو دکھائے اور بغیر کسی بیماری کی تشخیص کے ہی قتل کر دیا۔ ڈاکٹر کے انکشاف نے ان کے قدموں تلے زمین کھینچ لی، یہاں تک کہ ریاض تو وہیں زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ فیاض کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں اور ایک قتل کا کیس ہے اور تم دونوں پر کیس کرتا ہوں۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر اپنے کیے پر بچوں کی طرح رو رہے تھے، جبکہ وہ ڈاکٹر پولیس کو فون کرنے چلا گیا۔ 5 سال گزرنے کے بعد آج بھی ایک بھائی جیل کے سلاخوں کے پیچھے قید اپنی معصوم بہن کی ناجائز موت پر چیخ چیخ کر روتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو پولیس کو بھی اس بیچارے پر ترس آنے لگتا ہے، جبکہ بڑے بھائی ریاض کو تو جس دن ہسپتال میں سچائی کا علم ہوا تھا اسی دن وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ایک بھائی جیل میں، جبکہ دوسرے بھائی کو پاگل خانے میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں آج بھی وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کرتے ہیں، مجھے مارو، میں قاتل ہوں اپنی بہن کا، مجھے جان سے مارو، میں قاتل ہوں اپنی بہن کا۔ یہاں تک کہ کئی بار تو وہ خود کو مارنے کی بھی کوشش کر چکا ہے، جس کے بعد وہاں کے انتظامیہ نے اسے زنجیروں سے باندھ دیا تھا۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے انہیں اعتماد میں لیں اور سخت الفاظ اور سخت رویے سے انہیں موت کی گھاٹ اتارنے کے بجائے پیار اور محبت سے ان کی پرورش کریں۔